मेरे नूर पर बैठे हुए बावकार उलमाए-ज़मील एहतराम और बजवार से चलकर आए हुए नौजवानों में अहले सुन्नत वो पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर रहमत मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम ताजदार अरब व अजम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत पुरअज़मत बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए वालिहाना खादिमाना आशिकाना गुलामाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा व शर्रफा व कररमा। ये दारुल उलूम अजीजिया गुलशन मदीना का सालाना इजलास है जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी सईद आलम साहब क़िबला नूरी को, साथ ही साथ हजरत हाफिज़ व क़ारी शमसुद्दीन साहब क़िबला को, हजरत अल्लामा मौलाना अनवार साहब को और दारुल उलूम के जुमला अराकीन को कि जिन्होंने अनथक मेहनतें की और जिस मेहनत का नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दारुल उलूम से 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर निकल रहे हैं और 2 बच्चे क़ारी कुरान बनकर निकल रहे हैं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम सुन्नी मुसलमानों को जो दारुल उलूम से जुड़े हुए हैं और दारुल उलूम का भरपूर ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। अभी आप हजरात ने मदाहे रसूल से उनके मखसूस लबो लहजा में आपने उनका कलाम समात फरमाया और नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहिद्दीन साहब क़िबला बहुत ही शानदार जानदार निकाबत फरमा रहे हैं जिनसे हम और आप महजूज हो रहे हैं। मदीना तैयबा के हवाले से बहुत ही कीमती अशार हजरत ने आपको सुनाए, आपने समाअत किया। हजरत जब अशार पढ़ रहे थे तो मुझे भी बैकल शाही बलरामपुरी के वो अशार याद आए जो मदीना तैयबा के ताल्लुक से उन्होंने कहा। फरमाते हैं बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं, हाँ मगर मुनकिरे नादान ने समझा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं। आसिमे नेमते कौसर को ये हरदम है ख्याल, आसिमे नेमते कौसर को ये हरदम है ख्याल। कोई भूखा तो नहीं है कोई प्यासा तो नहीं। करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल। मेरी उम्मत का कोई आदमी झूठा तो नहीं।
محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، اور کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا۔ علماء کرام سمجھتے ہیں دیدن منظر دیکھنا ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا، کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا، کاش میں روزے کی دیوار کا پتھر ہوتا۔ کچھ اس طرح میرے دید کا منظر ہوتا، کاش میں روزے کی دیوار کا پتھر ہوتا، اور آج کا اب رہا ہو جاتا دوبارہ نہ کام، آج کا اب رہا ہو جاتا دوبارہ نہ کام، ہم میں اگر کوئی ابابیلوں کا لشکر ہوتا، آج کا اب رہا ہو جاتا دوبارہ نہ کام، ہم میں اگر کوئی ابابیلوں کا لشکر ہوتا، اور متائے عرش نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، متائے عرش نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے، اور تڑپ تڑپ کے مدینے کے غم میں مرنے دو، کہ یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ اور یہ تو رہی شاعری مسلمانوں کی، اب سنیے غیر مسلم کیا کہتے ہیں، چندر پرکاش کیا کہتے ہیں۔ چندر پرکاش یہ غیر مسلم شاعر ہیں، جب قلم اٹھاتے ہیں اور قلم چلتا ہے تو وہ غیر مسلم شاعر چندر پرکاش کہتے ہیں یہ ارض مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، ارے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے، یہ ارض مقدس ہے طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے۔ اور رامیشور الہ آباد، رامیشور ناتھ الہ آبادی کہتے ہیں دل مو ہے ہمارا مدینے کی سیر میں، دل مو ہے ہمارا مدینے کی سیر میں، گھر بیٹھے ہو رہی ہے زیارت رسول کی، گھر بیٹھے ہو رہی ہے زیارت رسول کی۔ اور فقر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، نازش اہل سنن، شہنشاہ سخن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، قاطع کفر و ضلالت، امام المناظرین، غیظ المنافقین، زبدۃ العارفین، حجت اللہ فی الارضین، آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ مصطفیٰ میں یوں نغمہ سرا ہے، یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کابل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کی کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو تو صحرائے مدینہ مل گیا۔ اور مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم ابو البرکات حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ الرحمت و رضوان کا پیغام پوری امت مسلمہ کے نام ارشاد فرماتے ہیں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ حضرات پوری توجہ فرمائیے گا، داہنی طرف دارالعلوم کی عمارت ہے، بائیں طرف یہ شاندار مسجد آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا میں مسجدوں کی کمی نہیں ہے، گاؤں گاؤں میں مسجد ہے، دیہات دیہات میں مسجد ہے،
قصبہ قصبہ میں مسجد ہے، شہر شہر میں مسجد ہے، ملک ملک میں مسجد ہے، مگر ذہن کے حاشیے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس روئے زمین پر پوری دنیا میں سب سے افضل مسجد پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے افضل مسجد کون؟ فقیر کے جملوں کو دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، اس دنیا میں روئے زمین پر سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے افضل مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے بعد سب سے افضل مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ ارے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی شریف کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل مسجد مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر، اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرہ ادا 2 رکعت نماز عمرہ ادا کرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے، روئے زمین پر سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے، لیکن اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون؟ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون؟ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، مسجد حرام کو بنایا کس نے؟ مسجد اقصی کو تعمیر کس نے کیا؟ تو توجہ فرمائیے گا، مسجد اقصی کو مسجد اقصی کی بنیاد حضرت داؤد پیغمبر نے رکھی، اور مسجد اقصی کی تکمیل حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمائی، اور مسجد حرام کی تعمیر فرشتوں نے کی یا حضرت آدم نے کی؟ حضرات ذہن حاضر فرمائیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی جب تعمیر کرا رہے تھے تو دنیا کے لیبروں سے نہیں بلکہ آپ جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے، اور جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان پیغمبر موجود تھے، تعمیر مسجد کی مکمل ہو رہی تھی، ابھی کام ادھورا تھا، اللہ کا حکم آ گیا، ملک الموت حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے، اور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے جسم سے روح قبض کر لوں۔ سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی طرف جانے میں کوئی عذر نہیں ہے، مگر مسجد کا کام ابھی ادھورا ہے، میں چاہتا ہوں مسجد کا کام مکمل ہو جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان مسجد کی فکر مت کریں، مسجد کی تعمیر ہم کروا لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب نے فرمایا، اے سلیمان تم جس طرح نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہو اسی طرح نماز کے میں جیسے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہو تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان ایک عصا لگاتے ہیں، ایک ٹیک لگاتے ہیں لاٹھی کا، اور اس پر سہارا دے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس حضرت ملک الموت آپ کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، آپ کی روح قبض ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینہ، دوسری روایت میں ہے کہ سال بھر تک سلیمان پیغمبر اسی طرح کھڑے رہے، آپ کے بدن سے روح قبض ہو چکی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، کبھی کبھی چھٹی بھی ہو جاتی تھی، اب تو راتوں دن جنات کام میں لگے ہوئے ہیں۔ 6 مہینہ یا سال بھر کے بعد اللہ نے دیمک کو پیدا کیا۔ دیمک سمجھتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، دیمک کو اللہ نے پیدا کیا۔ دیمک نے وہ عصا، وہ لاٹھی، وہ ڈنڈا کھانا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ جب لاٹھی کو کھا لیا، حضرت سلیمان زمین پر تشریف فرما ہوئے، تب جناتوں کو پتا چلا کہ سلیمان پیغمبر کا وصال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناتوں نے کام چھوڑا، راہ فرار اختیار کیا، تب تک مسجد کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ حضرات یہ واقعہ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، مگر فقیر سے آپ پہلی بار سن رہے ہو تو توجہ فرمائیے گا، میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ سلیمان پیغمبر 1 سال تک کھڑے رہے، اور 1 سال
जिस्म न सड़ा, 1 साल तक आपका जिस्म न गला, 1 साल तक आपका जिस्म न फटा। हजरत अब आप ज़हन हाजिर फरमाइएगा, अल्लाह के नबी 1 साल तक जमीन पर खड़े रहे, आपका बदन सलामत है, आपका जिस्म फटने से महफूज है, आपका जिस्म गलने से महफूज है। अब फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो, अरे अल्लाह का नबी जब जमीन पर होता है तब भी जिंदा होता है, जमीन में होता है तब भी जिंदा होता है। किसी में ये कुव्वत नहीं कि अल्लाह के नबियों का जिस्म सड़ा सके या गला सके। अल्लाह के नबी सुलेमान पैगंबर साल भर तक खड़े रहे, आपका बदन महफूज रहा। आज हमारा और आपका आलम यह है, 1 महीना तक अगर बगैर केमिकल के किसी की लाश को जमीन के ऊपर रखा जाए, लाश खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। अरे ये तो नबी हैं कि साल भर तक आप जमीन पर रहे, ना आपका बदन सड़ा ना आपका बदन गला। बदन तो बदन है, आपके बदन पर जो कपड़ा था वो कपड़ा भी महफूज है, वो कपड़ा भी सलामत है। नबी की शान तो अरफा व आला है। आप दूर ना जाएं, उत्तर प्रदेश में वो नाव के करीब एक जगह है सफीपुर शरीफ। सफीपुर शरीफ में 500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, एक अल्लाह के वली का डोला जमीन पर रखा है। 500 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो अल्लाह के वली का डोला जमीन के ऊपर है और डोला सलामत है और जिस्म सलामत है। यहीं से पता चल गया कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो जमीन पर जिंदा रहते हैं और जमीन में जिंदा रहते हैं। यही मसले के आला हजरत है, बरेली से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छूट जाने दीमक ने लकड़ी खा लिया मगर वही सुलेमान का पांव था। दीमक ने जर्रा बराबर तकलीफ ना पहुंचाई। इशारों में समझो, जो नबी से बराबरी का दावा करते हैं उनसे कह दो कि कीड़े मकोड़ों को नबी के कदम की अजमत, कीड़ों मकोड़ों को नबी की अजमत मालूम है। ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी की अजमत को ना समझ सके और वो कीड़ा है, उसे मालूम है ये नबी का कदम है, इसका एहतराम जरूरी है, इसकी अजमत जरूरी है। यहीं से पता चला कि जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो जमीन पर भी जिंदा रहते हैं और जमीन के अंदर भी जिंदा रहते हैं। हजरत सुलेमान पैगंबर के कदम को कीड़े ने नहीं खाया। और आप आगे चलें, ये वो मस्जिद अक्सा है कि जिस मस्जिद अक्सा में एक नहीं दो नहीं, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमो बेश अंबिया व मुरसलीन मेराज की रात मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हज़रात। मैं मेरे नूर पर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा नूरुल हुदा साहब किबला तशरीफ शहजादे शम्स मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात हज़रत के चेहरे की ज़ियारत फरमाते रहे
اور پوری توجہ کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین موجود. اور مسجد اقصی میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, شاید آپ پہلی بار سن رہے ہو. مسجد اقصی میں جہاں ہمارے اور آپ کے آقا نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی, وہی جگہ مقام وہی جگہ مقام محمود ہے. جس جگہ پر آپ نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی مقام محمود ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے بسا ربک کا مقام محمودہ. مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر سب ہمارے اور آپ کے آقا کی تعریف کریں گے. مسجد اقصی میں آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام موجود. آپ نے علماء سے سماعت کیا ہوگا کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں امامت ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمائی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آقا نے جو نماز کی امامت فرمائی, کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ کتنی رکعت آقا نے نماز پڑھائی؟ 2 رکعت میرے آقا نے مسجد اقصی کے اندر. اور میرے آقا مصلی پر آقا کے سب سے پیچھے کون کھڑا ہوا؟ اور سرکار کے داہنی طرف کون کھڑا ہوا؟ بائیں طرف کون کھڑا ہوا؟ مسجد اقصی میں صفیں کتنی تھی؟ مسجد اقصی میں کل 7 صفیں تھی. 3 صفوں میں صرف وہ حضرات حاضر تھے جو رسول ہیں, اور 4 صفوں میں جو نبی ہیں اور فرشتے. کل 7 صفیں میرے آقا مصلی پر, آقا کے بالکل پیچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اور داہنی طرف حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اور بائیں طرف حضرت اسحاق. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود. میرے آقا نے امامت فرمائی. امامت کا مسئلہ ہے کیا؟ ذمہ دار علماء کرام ہیں. امامت کا مسئلہ ہے کیا؟ تو سماعت فرمائیے گا. جس جگہ پر مقیم امام نہ ہو, امامت کا مسئلہ یہ ہے وہاں امامت وہ کرے گا جو نماز کے احکام زیادہ جانتا ہو, طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہو, جو علم میں سب سے زیادہ ہو. اب مان لو کسی ایسی جگہ پر 10 لوگ حاضر, 10 کے 10 علم میں برابر, امامت کون کرے؟ 10 لوگ علم میں برابر, امامت کون کرے؟ تو شریعت کی زبان خاموش نہیں. اگر 10 لوگ علم میں برابر تو امامت وہ کرے جس کا اخلاق اچھا ہو. پتہ لگا, مان لو وہ 10 لوگ اخلاق میں برابر, امامت کون کرے؟ اگر 10 برابر, امامت کون کرے؟ شریعت کی زبان خاموش نہیں. امامت وہ کرے جس کی عمر زیادہ ہو. پتہ چلا 10 کے 10 عمر میں برابر, امامت کون کرے؟ شریعت کی زبان خاموش نہیں. امامت وہ کرے جو ان میں سب سے زیادہ وجاہت والا ہو. پتہ چلا سارے لوگ برابر, امامت کون کرے؟ اب امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ حسب والا ہو. پتہ چلا حسب میں سب برابر, امامت کون کرے؟ اب امامت وہ کرے جو نسب میں سب سے زیادہ ہو. پتہ چلا سب نسب میں برابر, اب امامت کون کرے؟ امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو. پتہ چلا سارے لوگ حسن و جمال میں برابر, اب امامت کون کرے؟ اب قرآن ڈالا جائے گا, قرآن میں جس کا نام نکالا ہے وہ امامت کرے, یا جماعت جسے چن کر مصلی پر کھڑا کر دے وہ امامت کرے. حضرات پوری توجہ چاہوں گا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام موجود ہیں. امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ علم والا ہو. پتہ چلا معراج کی رات آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں, سارے رسول موجود ہیں, مگر مصلی پر ہمارا نبی جا رہا ہے. پتہ چلا علم میں سارے نبیوں سے زیادہ ہمارا نبی ہے, سارے نبیوں سے علم میں زیادہ ہمارا نبی ہے, اور اخلاق جس کا سب سے اچھا ہو. پتہ چلا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی موجود, مصلی پر مصطفیٰ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سب سے اچھا اخلاق ہمارے نبی کا ہے. سارے لوگ موجود ہیں. امامت وہ کرے جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو. آدم سے عیسیٰ تک سارے لوگ موجود ہیں. امامت میرے آقا فرما رہے ہیں. پتہ چلا سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے آقا ہیں جو عمر میں زیادہ ہو. امامت وہ کرے. پتہ چلا عمر میں سب سے زیادہ ہمارے مصطفیٰ ہیں.
اور اے لوگوں جبریل نے میرے مصطفیٰ کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور یہیں سے پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کو جبریل نے مصلی پر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نے حضرت آدم کو دیکھا تھا, جبریل نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا, جبریل نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا, جبریل نے حضرت داؤد کو دیکھا تھا, جبریل نے مشرق و مغرب کو دیکھا تھا. جبریل جانتے تھے پوری کائنات میں مصطفیٰ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. گویا اعلیٰ حضرت کی زبان میں جبریل امین بول اٹھے, یہی بولے سدرہ والے چمنے چاہا کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے ایک بنایا, تجھے یک نے ایک بنایا. معراج کی رات امامت کر کے میرے آقا نے یہ ثابت کر دیا کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہمارے مصطفیٰ ہیں, سارے نبیوں میں سب سے زیادہ قوت و طاقت والے ہمارے مصطفیٰ ہیں. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بریلی سے اعلیٰ حضرت اعلان فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا. یہ تو آپ نے علماء سے نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت علامہ سعید صاحب کے ابتدا میں صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, ممبران صاحب اور دیگر حضرات جو بھی فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, جمعہ میں, عیدین میں, مان لو مغرب کی نماز کے لیے پیر طریقت حضرت علامہ امین الہدا صاحب مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں. اب جو بھی آئے گا اپنے وقت کا سلطان بھی ہوگا تو وہ پیچھے, عالم پیچھے, مفتی پیچھے, سارے لوگ پیچھے. پنجگانہ نماز میں, جمعہ کی نماز میں امام کے پیچھے سارے لوگ, مگر جیسے ہی وہی مقتدی جو پانچوں ٹائم نماز امام کے پیچھے پڑھتا تھا, جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کر جانے کے بعد اگر وہ مسلمان ہے, صاحب ایمان ہے, تو مرنے کے بعد مردہ آگے, سبحان اللہ, مردہ آگے, امام پیچھے. کیوں؟ زندگی بھر امام کے پیچھے, آج مر گیا ہے تو امام بھی پیچھے اور وہ مردہ آگے. آخر ایسا کیوں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے رہتا تھا, امام کے پیچھے چلتا تھا, امام کے پیچھے ہی رہتا تھا, مرنے کے بعد آج مردہ آگے اور حتیٰ کہ امام بھی پیچھے. ایسا کیوں؟ اے لوگوں, وجہ یہ ہے مرنے کے بعد مسلمان کی شان بڑھ جاتی ہے اور جب انتقال آدمی کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پہلے خود نہاتا تھا, اب نہلایا جا رہا ہے, پہلے کپڑا خود پہنتا تھا, اب پہنایا جا رہا ہے, بدن سے پرانا اتارا جا رہا ہے, نیا پہنایا جا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ بیٹھا نہیں, کھڑا نہیں, ٹھاٹ سے ڈولا میں لیٹا ہے اور امام بھی پیچھے. پیر صاحب ہے تو پیچھے, مفتی صاحب ہے تو پیچھے, سارے لوگ پیچھے, مردہ آگے. آخر ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے مرنے کے بعد مقام بڑھ گیا ہے. اب اے لوگوں ان قریب قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا, قبر میں نبی کی زیارت کرے گا, اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہر میں عشق رکھے, شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور دوسری وجہ یہ ہے, فقیر جو کچھ بیان کرے گا ذمہ داری سے, دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر امام آگے ہو مردہ پیچھے ہو تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. اگر امام آگے مردہ پیچھے نماز کسی کی نہیں ہوگی, کیونکہ امامت مردوں کی درست نہیں ہے, امامت مردوں کی درست نہیں. امام آگے اور مردہ پیچھے رکھ دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. پتا چلا قانون یہ ہے کہ اگر مردہ پیچھے ہو امام آگے ہو تو مردہ کی امامت جائز نہیں, اس لیے نماز نہیں ہوگی. اب ذہن حاضر فرمائیے گا, مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود, قانون یہ ہے مردے کی امامت درست نہیں ہے. پتا چلا معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی میں جو امامت فرمائی ہے وہ مردوں کی
نہیں زندوں کی فرمائی ہے، وہ مردوں کی نہیں زندوں کی فرمائی ہے۔ ابھی تک تم ایک نبی کا پتہ لگا رہے تھے، نبی زندہ ہے کہ نہیں، نبی زندہ ہے کہ نہیں، مگر معراج کی رات امامت فرما کر کے میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ آدم بھی زندہ ہے، نوح بھی زندہ ہے، شیش بھی زندہ ہے، سلیمان بھی زندہ ہے، اور نماز وہی پڑھے گا جو زندہ ہوگا، رکوع وہی کرے گا جو زندہ ہوگا، قیام وہی کرے گا جو زندہ ہوگا، قعدہ وہی کرے گا جو زندہ ہوگا۔ جب اس منظر کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور شمس العلماء، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں۔ قسم وہی کھائے گا جس نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہو، جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے چھپ جانے والا کہا ہے، مٹ جانے والا نہیں کہا، اس لیے کہ جو مٹتا ہے وہ چھپتا نہیں، جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں۔ اس وقت یہاں رات ہے، امریکہ میں دن، اور جب امریکہ میں رات تو یہاں دن۔ پتا چلا یہ آسمان کا سورج جسے آفتاب کہا جاتا ہے، کسی جاہل سے پوچھو آسمان کا آفتاب مر گیا تو وہ کہے گا نہیں، سورج ڈوب گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اے لوگوں ذہن حاضر کرو، جب آسمان کا آفتاب مرا نہیں ہے، فنا نہیں ہوا ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہیں سے پتا چلا کہ جب آسمان کا آفتاب فنا نہیں ہوا ہے تو میرا نبی تو نبوت کا آفتاب ہے، میرا نبی تو رسالت کا آفتاب ہے، میرا نبی مرا نہیں، فنا نہیں ہوا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور یہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کا لغوی معنی ہے کیا؟ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی یہ ہے جس جگہ سجدہ کر دیا جائے وہ جگہ مسجد۔ اور مسجد تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ہوتی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ جگہ مسجد۔ پتا چلا دکان میں سجدہ کرو، دکان مسجد ہے، مکان میں سجدہ کرو، مکان مسجد ہے، کھیت میں سجدہ کرو، کھیت مسجد ہے، کھلیان میں سجدہ کرو، کھلیان مسجد ہے۔ جہاں سجدہ کر دیا جائے وہ جگہ مسجد۔ اب اس قانون کے اعتبار سے پتہ یہیں سے چلا، دیوار کا نام مسجد نہیں، چھت کا نام مسجد نہیں، اینٹ کا نام مسجد نہیں، جس جگہ پر سجدہ کر دیا جائے وہ جگہ مسجد۔ پتہ چلا دیوار ٹوٹ جائے جب بھی وہ جگہ مسجد، چھت ٹوٹ جائے جب بھی وہ جگہ مسجد، اینٹ ہٹ جائے جب بھی وہ جگہ مسجد۔ کل بھی وہاں ہماری مسجد تھی، آج بھی ہماری مسجد ہے، اس لیے کہ چھت توڑی جا سکتی ہے، کھمبے توڑے جا سکتے ہیں، زمین کے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اس کی مسجدیت قائم ہے، اور وہ جگہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ دہلی کی سرزمین پر جامع مسجد آپ گئے ہو گئے، آپ کو معلوم ہے جامع مسجد کس نے بنوایا؟ شاہ جہاں بادشاہ نے۔ کیسے بنوایا؟ تاریخ پڑھو۔ شاہ جہاں کے دل میں خیال پیدا ہوا ایک مسجد بنائی جائے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے۔ مسجد کی بنیادیں تیار ہو گئی، آپ نے اعلان کیا مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا بالغ ہونے سے اب تک جس کی تہجد کی نماز قضا ہوگی۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے زہد و تقوی والے موجود، مجمع پر سناٹا چھایا ہے۔ مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے بالغ ہونے سے اب تک جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کافی دیر کے بعد جب مجمع سے کوئی نہیں آیا، شاہ جہاں باہر نکل کر آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے دلی والوں گواہ رہنا، جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک میری نماز تہجد کی قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد
آپ نے ایک اینٹ رکھ دی، اس کے بعد دلی کی جامع مسجد بن کر کے تیار ہوئی، اور آج دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد معائنہ کرتے ہیں۔ تقریباً 100 سال پہلے یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ایک انگریز آیا، جیسے ہی مسجد کی سیڑھی پر پہنچا، بھکاری لائن لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کا گھر دیکھنے آئے ہو، مجھے کچھ دے دو۔ انگریز نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے بٹوا نکالا، بٹوا کی ڈوری کھینچ کر ایک چونی نکالی، اور نکالنے کے بعد انگریز نے چونی فقیر کو دے دیا اور اندر چلا گیا۔ بٹوا جب جیب میں رکھا، بٹوا جیب میں جانے کے بجائے زمین پر گر گیا۔ فقیر نے بٹوا لیا، انگریز کے پیچھے چلا تاکہ بٹوا اس کے حوالے کر دے۔ دوسرے دروازے سے انگریز جا چکا تھا، فقیر نے بٹوے کو رکھ لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد سڑک کے حاشیے سے وہی انگریز گزر رہا تھا، فقیر نے پہچان لیا، دوڑا ہوا گیا، جناب یہ اپنی امانت لیجئے۔ نیچے سے اوپر تک وہ دیکھ رہا ہے، کیسی امانت، اول تا آخر پوری کہانی بیان کر دیا۔ فقیر نے کہا فلاں تاریخ میں ہم مسجد دیکھنے آئے تھے، میں نے سوال کیا تھا، آپ نے چونی بٹوے سے دی تھی، بٹوا زمین پر گر گیا تھا، میں نے بٹوا سنبھال کر رکھ لیا۔ اس نے بٹوا جب کھولا ساری رقم موجود پایا، کہنے لگا یہ بٹوا گرتے ہوئے تیرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو نے اس بٹوے کو چھپایا کیوں نہیں، اس بٹوے کو چرایا کیوں نہیں؟ تو اس فقیر نے کہا تھا اے انگریز ایک بات بتا، بٹوے کو گرتے ہوئے میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، بتا کیا پروردگار نے بھی نہیں دیکھا تھا، معبود حقیقی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اللہ نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ انگریز خاموش ہے۔ فقیر کہہ رہا ہے انگریز ایک بات بتا، تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ انگریز نے کہا میں عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فقیر نے کہا میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اے انگریز کان کھول کر کے سن لے، اگر میں اس بٹوے کو چرا لیتا کل میدان محشر میں تیرے بھی نبی ہوں گے، میرے بھی نبی ہوں گے، اگر اس بٹوے کو میں چرا لیتا تو ہو سکتا ہے میدان محشر میں تیرے نبی میرے نبی سے کہتے تھے دیکھو تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا بٹوا چرا لیا ہے، تو اس وقت میری نبی، اس وقت میرے نبی کی نظریں شرم و ندامت سے جھک جاتی۔ اس لیے انگریز میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے آقا کو تکلیف ہو۔ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، آج نمازیں چھوڑ رہے ہو، کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آج روزہ چھوڑ رہے ہو، کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آج کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آج یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، کیا مدینے والے کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اے لوگوں تم آج بھی حکومت کر سکتے ہو، تم آج بھی بادشاہت کر سکتے ہو، تم آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے پہلے اپنے تن کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، گنبد خضرا والے سے لو لگانا پڑے گا، پہلے اپنی پیشانی کو خم کرنی پڑے گی اور سرکار مدینہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو آج اپنا دوبارہ کھویا ہوا مقام آپ حاصل کر سکتے ہو۔ یہی بھارت کی تاریخ پر ہو، جب ظہیر الدین بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا، 40,000 فوجی نوجوانوں کا دستہ، فتح یابی نہیں مل رہی ہے، کسی نے کہا اے ظہیر الدین بابر تمہارے فوجی نوجوان سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے سونے اور چاندی کے برتنوں کو توڑوا دیا، سچے دل سے مجاہدوں نے توبہ کیا اور آگے بڑھ کر کے جب مقابلہ کیا تو اللہ نے فتح یابی عطا فرما دیا، اللہ نے کامیابی عطا فرما دیا۔ مسئلہ سنتے ہوئے چلو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا کھانا جائز ہے نہ پانی پینا جائز ہے، نہ سونے چاندی کے برتنوں میں چائے پینا جائز، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چائے ہو چاہے پانی ہو، بریانی ہو کھانا ہو کچھ بھی ہو۔ اور سونا مرد کے لیے، سونے کا زیور مرد کے لیے حرام ہے۔ 4.5 ماشا سے کم وزن کی ایک انگوٹھی مرد کو جائز ہے، 4.5 ماشا سے کم وزن کی ایک انگوٹھی مرد کو جائز ہے، 4 انگوٹھیاں 5 انگوٹھیاں کسی کو جائز نہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہو چاہے مفتی صاحب ہو چاہے عالم صاحب ہو، شریعت سب کے لیے، شریعت سب کے لیے ہے۔ کسی کے 5-4 انگوٹھی پہن لینے سے جائز ناجائز چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ اور آج نوجوانوں میں
کان میں بالا پہننے کا شوق ہے یہ ناجائز ہے. زیور عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے 4.5 اور شادیوں کے موقع پر جو سونے کی انگوٹھی دیتے ہو, سونے کی انگوٹھی سے بچو. چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی دو. بس بڑی تیزی کے ساتھ چند جملے اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت ربانی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پارا پارا ہو جاتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں پہاڑ کتنے, پوری دنیا میں پہاڑ کتنے؟ موبائل کا زمانہ, انٹرنیٹ کا زمانہ, پتہ لگاؤ چھتیس گڑھ میں پہاڑ کتنے, اتر پردیش میں پہاڑ کتنے, گنتے رہو عمر ختم ہو جائے گی, شمار نہیں کر سکتے. اٹھاؤ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں 6,673 پہاڑ, کہہ دو سبحان اللہ, 6,673 پہاڑ ہیں. باقی سب ٹیلے, باقی سب ٹیلے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا کہ سب سے پہلا پہاڑ کون؟ سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے جو مکہ شریف ہے. سبحان اللہ. دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ جسے اللہ نے پیدا کیا نام ہے جبل ابو قبیس. یہ پہاڑ مکہ میں. اور سب سے افضل پہاڑ کون؟ سب سے افضل پہاڑ دنیا میں جو ہے وہ ہے جبل احد, اور یہ پہاڑ ہے مدینہ شریف. ہم نے دیکھا, حجاج کرام نے دیکھا ہوگا, یہ پہاڑ کلو 2 کلو کا نہیں, کوئنٹل 2 کوئنٹل کا نہیں, تاحد نگاہ. اور یہ پہاڑ وہ ہے, بخاری شریف کے الفاظ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا نے جب احد پہاڑ کو دیکھا ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. آقا نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے, اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ پہاڑ خوش نصیب ہے جس سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے اسی پہاڑ پر تمہارے نبی, ہمارے نبی, پوری کائنات کے نبی تشریف لے گئے. ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی. جیسے ہی یہ پہنچے پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ جنبش کرنے لگا. اب یہیں پر روک کر جو لوگ کہیں نبی ہماری طرح لاٹھی مت اٹھانا, ڈنڈا مت اٹھانا, جھگڑا مت کرنا, کلائی کو پکڑ لینا, کسی پہاڑ پر چڑھ جانا اور اسے دیکھتے رہنا, اس سے کہنا میرے نبی جب پہاڑ پر گئے پہاڑ ہلنے لگا, اب تم پورا خاندان لے کر کھڑے رہو, پہاڑ ہلے گا نہیں. میرے نبی جب پہاڑ پر گئے پہاڑ ہلنے لگا, نبی نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری, ارشاد فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق او شہیدان. میرے آقا نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. سبحان اللہ, 2 شہید. جیسے میرے آقا نے ٹھوکر ماری پہاڑ ٹھہر گیا. سوال پیدا ہوتا پہاڑ ہلا, پہاڑ ہلا کیوں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں جلال رسالت دیکھ کر پہاڑ ہلنے لگا, مگر ارشاد کی جماعت کہتی ہے جلال رسالت حق ہے مگر پہاڑ مستی میں ہلا. یا رسول اللہ آپ کے قدم جب عرش پر لگے تو عرش کا عزت ہو گیا. آقا آپ کے قدم میرے سینے پر لگے, میرا مقام بلند ہو گیا, اس لیے پہاڑ ہلا. اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ایک اللہ کا نبی اور 2 شہید. لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم, بولے بولتے نہیں, پرسوں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. آقا فرماتے ہیں کہ 2 شہید, عمر کھڑے ہیں ساتھ میں اور عثمان کھڑے ہیں ساتھ میں, پوری زندگی کا بایو ڈاٹا آقا بیان فرماتے ہیں کہ عمر شہید ہوں گے, عثمان شہید ہوں گے. یہی تو علم غیب ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پوری زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا, اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जुमला नोट करो, जिस नबी से खुदा की जात ना छुप सकी उस नबी से हमारे तुम्हारे सीने की बात कैसे छुपेगी? उस नबी से हमारे तुम्हारे सीने की बात कैसे छुपेगी? तमाम इल्म का खजाना अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया और महबूब ने इल्म का ज़ाहिरी और बातिनी खजाना मौलाए कायनात को अता किया। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात को अता किया। दुनिया का सारा इल्म चार किताबों, दुनिया का सारा इल्म चार किताबों में, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। और दुनिया का सारा इल्म, तौरेत का इल्म, इंजील का इल्म, ज़बूर का इल्म, सारा इल्म तन्हा कुरान में, सारा इल्म तन्हा कुरान में मौजूद। और कुरान का सारा इल्म सूरे फातिहा में मौजूद। सुभान अल्लाह। और सूरे फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है। और कुरान का सारा इल्म, बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा इल्म लफ्ज़े बिस्मिल्लाह के बा में मौजूद। और अली फरमाते हैं अना नुक्ततु तहतल बा, उस लफ्ज़े बा के नीचे जो नुक्ता है अली फरमाते वो नुक्ता मैं हूँ। अब मुझे बताओ जब अली के इल्म का ये मकाम है तो नबी के इल्म का मकाम क्या होगा? इमामुल अंबिया के इल्म का मकाम क्या होगा? अली का इल्म वही मस्जिद नबवी। मेरे आका खड़े हैं मिंबर पर, फरमाते हैं सलूनी अम्मा शीतुम, जो पूछना है पूछो। एक शख्स खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरा ठिकाना कहाँ, मेरा ठिकाना कहाँ? एक साहब खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन? मेरे आका बताते चले जा रहे हैं कयामत तक के बारे में। एक जगह पर खड़े होकर आका ने बयान कर दिया, मदीना में मुस्तफा के बाद अगर कोई दूसरी जात है जिसने मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान किया है, ऐ पूछने वालों जो पूछना चाहते हो वो अली से पूछो, जो पूछना चाहते हो अली से पूछो। उठाओ नुज़हतुल मजालिस, अल्लामा अब्दुल रहमान बिन सलाम तहरीर फरमाते हैं कि जब अली ने ऐलान किया ऐ मदीना वालों जो पूछना है अली से पूछो, जो पूछना है अली से पूछो। बस इतने में एक शख्स ने कहा ए अली बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अली बताओ जिब्रील कहाँ? अली ने नजर उठाई, अर्श आज़म तक देख लिया, नजर झुकाई, तहतुस सरा तक देख लिया, नजर घुमाई मशरिक, नजर घुमाई मगरिब। अली फरमाते हैं पूछने वाले साहब इस वक्त जिब्रील ना तो आसमानों में है, जिब्रील ना तो जमीनों में है, जिब्रील ना तो मशरिक में है, जिब्रील ना तो मगरिब में है, जिब्रील ना तो शिमाल में है, जिब्रील ना तो जुनूब में है। तेरे अलावा कोई जिब्रील हो ही नहीं सकता, तेरे अलावा कोई जिब्रील हो ही नहीं सकता। पूछने वालों ने कहा अली इतना इल्म कहाँ से आ गया? अली जवाब देते हैं जब मैं रसूल पाक के विसाल के बाद आका को गुस्ल दे रहा था, चंद कतरा पानी नबी की पलकों पे ठहर गया। अली फरमाते हैं वो पानी मैंने चूस चूस कर पी लिया तो मेरे सीने में इल्म का समंदर मौजे मारने लगा। मुझे बताओ पलकों पे ठहरा हुआ पानी अली पी लें तो अली के इल्म का जवाब नहीं तो मुस्तफा के इल्म का जवाब कहां से लाओगे? और अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। मैंने बताया सारा इल्म कुरान में। और अल्लाह फरमाता ये कुरान, बस आखिरी बात, अल्लाह फरमाता अगर ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती इमामुल मुहद्दिसीन फरमाते हैं और उलमाए किराम की तवज्जो, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती किसी सड़क छाप मौलवी का नाम नहीं, जागते हुए 75 मरतबा अल्लाह के रसूल का सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुरान तो कुरान है, एक आयत भी किसी पहाड़ पर नाजिल हो जाती तो फिर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता, वही कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मगर वही कुरान 18 साल के नौजवान के सीने में सीना फट नहीं रहा है, सलामत है। 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, सीना फट नहीं रहा है, सीना सलामत है। 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, सीना फट नहीं रहा है, सीना सलामत है। आखिर ऐसा क्यों?
آخر ایسا کیوں؟ بس یہ لطیف نقطہ آپ سماعت فرمائیں. جب اللہ نے توریت کو نازل کیا تو 40 دن کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو بلایا، روزے پر روزہ. 40 دن جب مکمل ہوا، چلہ مکمل ہوا 40 دن کا، تو اللہ نے فرمایا جبریل توریت لے کر جاؤ اور میرے کلیم تک پہنچاؤ. توریت تختیوں کی شکل میں توریت جبریل امین سے اللہ فرماتا جبریل پوری تختیاں لے جاؤ اور میرے کلیم کے ہاتھوں میں دے دو. جبریل گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک تختی اٹھانا چاہا. ذہن حاضر فرمائیے گا، تختی اٹھانا تو بڑی بات، جبریل اس کے ایک تختی کو ہلا نہ سکے. عرض کرتے مولا تیرا حکم ہے توریت تیرے کلیم کی بارگاہ میں لے جاؤ. مولا یہ توریت کی ایک تختی بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوں. اور جبریل کی طاقت جانتے ہو، ایک فرشتہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے. اور جبریل کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں جبریل زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. پلک جھپکنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے، جتنا پلک مارنے میں ٹائم لگتا اتنی دیر میں جبریل آسمان پر جاتے اور آسمان سے نیچے آتے اور زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 برس کا راستہ. اور تفسیر روح البیان جلد 6 صفحہ 272 پر میں نے پڑھا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف پیغمبر کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت جبریل تھے سدرہ پر اور اللہ نے فرمایا جبریل میرے یوسف کو کنویں میں پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لو. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرہ کی دوری 50,000 برس کا راستہ. زمین سے سدرہ کی دوری 50,000 برس کا راستہ. جبریل تیزی سے چلے اور یوسف کو کنویں میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، جب فرشتوں کے سردار کی رفتار کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، سید الابرار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. جبریل کہتے ہیں مولا میں تختی ہلا بھی نہیں پا رہا ہوں. عقیدے کی بات سنو، رب فرماتا جبریل یہ زمین و آسمان نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کا کلام جلال سے پڑھ. اللہ فرماتا جبریل اس توریت کی تختیوں کو اٹھانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے مولا. وہ راستہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل ایک مرتبہ میرے حبیب پر درود پڑھو، میرا جلال جمال کی شکل میں بدل جائے گا اور یہ تختیاں اٹھا لو گے. جبریل نے مصطفیٰ پر درود پڑھا، اس کے بعد وہ جو جلال الہی تھا درود پڑھنے کی برکت سے جمال میں بدل گیا. جبریل نے ساری تختیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک ہی وقت میں موسیٰ پیغمبر کے ہاتھوں میں دے دیا. موسیٰ پیغمبر کے ہاتھوں میں دیا. یہ ہے توریت، اور توریت کے اندر 1000 سورتیں اور ہر سورت میں 1000 آیتیں اور توریت کی ضخامت 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر اور ایک جز سال بھر میں مکمل لوگ کر پاتے تھے. اور پوری دنیا میں توریت کے صرف 4 حافظ، پوری دنیا میں توریت کے 4 حافظ اور چاروں نبی. عیسیٰ توریت کے حافظ، موسیٰ توریت کے حافظ اور حضرت یوشع بن نون، حضرت عیسیٰ توریت کے حافظ، حضرت عزیر توریت کے حافظ، یوشع بن نون توریت کے حافظ اور حضرت عزیر توریت کے حافظ. 4 حافظ توریت کے، 5واں کوئی حافظ نہیں. مگر قرآن توریت موسیٰ کے ہاتھ میں دیا گیا. قرآن ہاتھ پر نازل نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ کے دل پر اتارا گیا. قرآن مصطفیٰ کے دل پر اتارا گیا. یہیں سے پتا چلا دنیا کے کسی پہاڑ میں جو طاقت نہیں ہے وہ سینہ مصطفیٰ میں ہے، وہ قلب مصطفیٰ میں ہے. قرآن مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا اور قرآن کی ایک آیت اگر نازل کی جائے پہاڑ ریزہ ریزہ
مگر مصطفیٰ کے دل پر جب اللہ نے کلام الہی اتارا تو خدا کے کلام کا جلال سینہ مصطفیٰ پر اترنے کے بعد جمال میں بدل گیا، اور سینہ مصطفیٰ کی برکت سے 8 سال کا بچہ حافظ قرآن، 12 سال کا بچہ حافظ قرآن، سینے میں قرآن لیے ہوئے ہے، سینہ بھی محفوظ ہے، کلام الہی بھی محفوظ ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ قلب مصطفیٰ دنیا کی تمام چیزوں سے طاقتور ہے، اور قرآن جو نازل ہوا مصطفیٰ کے دل پر اتارا گیا، مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا گیا۔ الحمدللہ جتنا تعریف کیا جائے وہ کم ہے کہ دارالعلوم سے 4 بچے حافظ قرآن اور قاری قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ نام روشن کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے اس دارالعلوم کا خیال رکھیں، دارالعلوم کا تعاون کریں، دارالعلوم سے جڑیں اور دارالعلوم کے اساتذہ سے محبت کریں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اور جہاں مغربی جہاں مغربی آپ تعلیم اپنے بچے کو دلا رہے ہیں وہیں دین کی تعلیم دلائیں۔ بس آخری بات حضرات، آج لوگ کہتے ہیں میرا بچہ انجینئر بنے گا تو وہ ترقی حاصل کرے گا، مکان دے گا، دکان دے گا، بڑے بڑے پیسے دے گا، مگر سنو جہاں مغربی تعلیم حاصل کرنے والا اپنے ماں باپ کو دکانوں میں کام دیتا ہے وہیں قرآن پڑھنے والا اپنے ماں باپ کو مکان دیتا ہے، اور وہ مکان دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں دیتا ہے، جو مکان فنا ہونے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات کھڑے ہو جائیں بادب سیاح یورپ و ایشیا خطیب افریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی حسن صاحب اللہ زیائی خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے۔ پورا مجمع محبتوں کے ساتھ نعرہ لگا لے، استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور شمس العلماء حضرت علامہ مفتی حسن صاحب اللہ زیائی، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دلائیں، دنیا کی بھی تعلیم دلائیں، اور قرآن پاک کی عزت اور قرآن پاک کا احترام، قرآن پاک کی تلاوت آپ ضرور کریں۔ حضرات یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں مثال ہے، لاجواب ہے، اور قرآن کی آیت پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کم وقت میں بہت ساری باتیں عرض کر دیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عالم یہ ہے معاشرے کا، لوگ اپنے بچوں کو عالم بہت کم بناتے، حافظ بہت کم بناتے، لوگ کہتے ہیں 8,000 5,000 7,000 یہ اماموں کی تنخواہ ہے، یہ مدرسین کی تنخواہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج وہ لوگ 25-25 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں جن کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے امام قوم کے رہنما ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، آپ 5,000 8,000 10,000 نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ان کو بڑا سا بڑا نذرانہ دیں اور ان کی عزت سمجھیں، ان کا احترام کریں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کالج کے راستے پر دنیا دار چلے ہیں، اور کالج کے راستے پر جب کوئی چلا ہے تو انجینئر بنا ہے، جب کوئی کالج کے راستے پر چلا ہے تو پروفیسر بنا ہے، وہ دنیا دار بنا ہے، مگر سنو خدا کی قسم کالج کے راستے پر اگر کوئی چلتا ہے انجینئر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، مگر مدرسے کے راستے پر چلنے والا جب چلا ہے تو وقت کا امام اعظم بنا ہے، غوث اعظم بنا ہے، غریب نواز بنے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی بنے ہیں، مخدوم اشرف بنے ہیں، نظام الدین اولیاء بنے ہیں، اعلیٰ حضرت بنے ہیں، مفتی اعظم بنے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں، دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔